अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नॉवेल्स पे। तो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे नावल मैनू इश्क हो गया अखियाँ नाल की एपिसोड नंबर 25, जो कि है थर्ड लास्ट एपिसोड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की एपिसोड। मैनू इश्क हो गया अखियाँ नाल, किस्त नंबर 25, थर्ड लास्ट एपिसोड, अरीज शाह। वो कमराए अरूसी में दाखिल हुआ तो फरियाल सामने बेड पर बैठी हुई थी। वो दरवाज़ा बंद करता आहिस्ता आहिस्ता चलता इसके पहलू में आ बैठा था। आई डोंट नो, मैं इतना कंफ्यूज क्यों हो रहा हूँ। हालांकि मैं ज़िंदगी में कभी किसी काम पर इतना कंफ्यूज नहीं हुआ। वो इसके पास बैठा इसका हाथ अपने हाथ में थाम चुका था। फरियाल के हाथ को थाम कर वो इस तरह की बातें करेगा, उसे अंदाज़ा नहीं था। तुम्हें पता है, मैं ज़िंदगी में कभी कंफ्यूज हुआ ही नहीं हूँ। यहाँ तक कि मैं झूठ बोलते हुए भी कभी कंफ्यूज नहीं हुआ। वो बुढ़ा बॉस है ना हमारा, इसके सामने बोलते हुए सबकी बैंड बज रही होती है और मैं इसे कोई भी कहानी सुनाकर यकीन करने पर मजबूर कर देता हूँ। लेकिन यहाँ मेरी अपनी बैंड बज रही है। तुम मेरी बात को समझ रही हो ना? वो इसका चेहरा देखते हुए पूछने लगा तो फरियाल ने एक नज़र इसे देखते हुए हाँ में सर हिलाया था। ये अलग बात थी कि इसे इसकी कोई बात समझ नहीं आई थी। अच्छी बात है, तुम समझ रही हो। सच कहूँ तो मुझे खुद ही अपनी बात समझ नहीं आ रही कि मैं क्या बोल रहा हूँ। वो बोला तो अब की दफ़ा फरियाल को अपनी हंसी कंट्रोल करना मुश्किल लगा था। फरियाल, यार मुझे लगता है यहाँ आकर ना बड़े बड़े 30 मार खान की बस हो जाती है। तुम्हें क्या लगता है, मेरी ये कन्फ्यूज़न जायज़ है ना? मुझे लगता है आपको ठंडे पानी की ज़रूरत है, इसलिए साइड पर पड़े जग से पानी का गिलास भरकर इसे दिया था। थैंक यू। मेरे गले में कांटे से चुभ रहे हैं, वो गिलास लबों से लगाते हुए बोला। वैसे ऐसी सिचुएशन में लड़कियों को शर्माना चाहिए, आपको क्यों शर्म आ रही है? वो हंसते हुए बोली थी। इस वक्त वो किसी तरह के घूंघट में नहीं थी। इसकी अम्मी तो जाते हुए उसके सर पर घूंघट डाल गई थी, लेकिन फरियाल ने बाद में खुद ही हटा दिया था। वो इस तरह की फॉर्मेलिटीज़ नहीं निभाना चाहती थी। वैसे भी वारिस ने इसे 1000 दफ़ा देख रखा था। क्या मतलब तुम्हारा? तुम सोच रही हो मैं तुमसे शर्मा रहा हूँ? अरे बेवकूफ़ लड़की, मुझसे मेरी खुशी कंट्रोल नहीं हो रही है। अब इतने भी बुरे हालात नहीं हैं मेरे कि मैं बीवी से शर्माऊँगा। इसकी बात पर जैसे वो बात को क्लियर करने लगा था, लेकिन फरियाल की दबी दबी हंसी। अच्छा, आप कुछ भी कह लें, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि आप मुझसे शर्मा रहे हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोई जालिम टाइप बीवी हरगिज़ नहीं साबित होने वाली हूँ। वो अपनी हंसी दबा कर बोली तो वारिस ने इसे घूर कर देखा। लड़की, हम शर्माते नहीं,
بلکہ شرمانے پر مجبور کرتے ہیں۔ وہ ایک دم سے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے بولا تو فریال کی ہنسی کو بریک لگ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ ہوا نکل گئی؟ اب کیوں ہنسی بند ہو گئی ہے تمہاری؟ وہ اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کرتے ہوئے بولا تو فریال کی جان جیسے لبوں میں اٹک گئی تھی۔ اس سے ایک لفظ بھی بولا نہیں گیا تھا۔ اس سے ایک لفظ بھی نہ بولا گیا۔ میں مذاق کر رہی تھی۔ اس کی گرم سانسوں کی حدت اپنے چہرے پر محسوس کرتے ہوئے وہ نگاہیں جھکا کر بولی، لیکن میں مذاق نہیں کر رہا۔ میں شرماتا نہیں ہوں، بلکہ سامنے والے کو شرمانے پر مجبور کر دیتا ہوں۔ یقین نہ آئے تو آج کی رات آزما لینا۔ اس کے لبوں پہ اپنے لب رکھتے ہوئے وہ شوخی ایک طرف رکھتا رومانٹک انداز میں بولا تھا۔ فریال میں ہمیشہ سے ایک خوش انسان رہا ہوں۔ میں نے زندگی کے ہر مقام پر خدا کا شکر ادا کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ سچے دل سے مگر خدا سے کچھ بھی مانگا جائے تو وہ آپ کو کبھی نا امید نہیں کرتا۔ میں نے تمہیں سچے دل سے مانگا تھا، میری دعائیں قبول ہو گئی، جس کے لیے میں اپنے خدا کا شکر گزار ہوں۔ میں تمہیں زندگی کی ہر خوشی دینے کی کوشش کروں گا۔ کوشش کروں گا کہ تمہیں کبھی مجھ سے کوئی تکلیف نہ ہو۔ بس تم میری محبت پر یقین رکھنا۔ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چومتے ہوئے وہ اسے اپنی باہوں میں قید کرتا اپنی محبت کا یقین دلا رہا تھا، جبکہ فریال کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اسے محبتوں سے نوازا گیا ہے۔ اس کی زندگی میں جو شخص بھیجا گیا ہے وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ بے شک اس دنیا میں محبت سے زیادہ عظیم اور کوئی جذبہ نہیں تھا۔ وہ خوش نصیب تھی کہ اس کا شوہر اس سے محبت کرتا تھا۔ اس کی باہوں میں قید وہ اس کی محبت کی میٹھی سرگوشیاں سنتی اپنا آپ اس کے حوالے کر گئی تھی۔ وہ محبت سے، چاہت سے اسے اپنی باہوں میں قید کرتا اپنے سچے جذبات سے اسے روشناس کروا رہا تھا۔ یہ حسین رات اس کی محبت کی میٹھی سرگوشیاں سنتے ہوئے اس کی باہوں میں کسی حسین خواب کی طرح گزر رہی تھی۔ شاکر ویسے بھی تو اس کی زندگی میں کہیں نہیں تھا، اور اگر کہیں تھا بھی تو نکاح کے 2 بول سے پہلے وہ اسے اپنے ذہن سے نکال چکی تھی۔ ایک ایسا شخص جو 24 سال سے اس کے نام کے ساتھ ہر وقت موجود تھا، اچانک ہی اس کی جگہ کسی اور نے لے لی تھی۔ فریال کو اس بات کا افسوس نہیں تھا، کیونکہ اس کے بھائی نے صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کیا تھا۔ اسے اپنے بھائی کے اس فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ وارث ہر لحاظ سے شاکر سے کہیں گنا بہتر اور اچھا انسان تھا، اور اب وہ وارث ہی اس کے لیے اس کا سب کچھ تھا۔ آئیے بھابھی، کیسی ہیں آپ؟ کیسے آنا ہوا آپ کا؟ فریال کی شادی کو تقریباً 15 دن گزر چکے تھے۔
وارث اور وہ دونوں ہنی مون کے لیے مری گئے ہوئے تھے۔ بڑی مشکلوں سے دعوتوں سے جان چھڑا کر وہ اسے لے کر مری کے لیے نکلا تھا، اور ایسے میں فریال کا جانا گھر کو بالکل ہی بے رونق کر گیا تھا۔ ویسے تو فریال دن میں 3 چکر لگاتی تھی گھر کے، لیکن پھر بھی وہ اکیلی ہوتی تھی۔ ارشم تھی تو جیسے سکون تھا۔ یشب نے اب گھر دیر سے آنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ وارث کی غیر موجودگی میں اس کا کام بھی وہی سنبھال رہا تھا۔ میں ارشم سے ملنے آئی ہوں۔ کیسی ہے میری بچی؟ طبیعت کیسی ہے اس کی؟ ٹھیک رہتی ہے نا؟ انہوں نے بے حد محبت سے ارشم کے بارے میں پوچھا تھا۔ پھپھو نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے اس عورت کو دیکھا تھا۔ ان کے بیٹے نے کیا کچھ نہ کیا تھا فریال کے ساتھ، اس کی زندگی کے 24 سال برباد کر دیے تھے۔ کتنی آسانی سے وہ خون کے رشتے توڑ کر چلا گیا تھا، لیکن ان لوگوں نے کھل کر اظہار تک نہیں کیا تھا اس چیز کا۔ وہ اس وقت ارشم کے جذبات میں آ کر اپنے بابا کو بتا چکی تھی کہ یشب نے اس پر ہاتھ اٹھایا ہے، حالانکہ طلاق کی بات اس نے خود کی تھی، یہ بھی اس نے قبول کیا تھا۔ یشب نے طلاق کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا، بس اس کے سخت الفاظ کا سخت رد عمل دیا تھا۔ ارشم اس وقت بہت زیادہ جذباتی ہو رہی تھی۔ شاید کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے کی وجہ اس کی حالت تھی۔ ہر عورت کی طرح وہ بھی یہی ڈیمانڈ کرتی تھی کہ یشب ہر چیز سے زیادہ اسے اہمیت دے، اسے محبت دے، لیکن اس وقت وہ یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہی تھی کہ یشب صرف ایک شوہر نہیں ہے، ایک بیٹا بھی ہے، ایک بھائی بھی ہے۔ اسے ہر چیز کو ایک ساتھ ہینڈل کرنا ہے۔ یشب نے اسے گھر چھوڑنے سے نہیں روکا تھا، اسے اس بات کا افسوس تھا۔ وہ جذبات میں آ کر اپنے باپ کے ساتھ آ گئی تھی، لیکن وہ شخص تو اسے منانے بھی نہیں آیا تھا، اور اس وقت جس سچویشن میں وہ تھی، یشب کو بھی اس کے جذبات سمجھنے چاہیے تھے۔ ہر بار وہی یشب کو سمجھے، کیا یشب اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کر سکتا تھا؟ امی کا آنے کا سن کر وہ خوش ہو گئی تھی، لیکن صرف امی کو دیکھ کر ایک دفعہ پھر سے اس کے دماغ میں کہانیاں بننے لگی تھی۔ وہ بنا ان سے ملے اندر چلی گئی تھی۔ یشب سے ناراضگی اسے سب سے دور کرتی جا رہی تھی۔ آپ مل لیجئے خود ہی بھابھی، وہ اندر ہے کمرے میں۔ اس نے بتایا ہمیں کہ وہاں اس رات کیا ہوا تھا۔ پھپھو نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا تو وہ ان کے ساتھ ہی اٹھی تھی۔ ارشم کی حالت ٹھیک نہیں ہے، وہ بہت زیادہ پریشان ہے۔ آپ یشب سے کہیں نا وہ اسے لینے کے لیے آ جائے۔ ایسی حالت میں لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ رہے تو بہتر ہے۔ یشب اس کا خیال رکھتا ہے، اسے خوش رکھتا ہے۔ اس وقت وہ اپنے شوہر کا ساتھ چاہتی ہے۔ آپ اسے سمجھائیں، پرانی باتوں پر مٹی ڈالے۔ جو ہوا تھا ہو گیا۔ فریال کا نصیب اللہ پاک اس سے بھی بہتر کرے۔ میری دعا ہے کہ وہ بچی ہمیشہ خوش رہے۔ نظریں نہیں ملا پاؤں گی بھابھی، لیکن میں سے کہیں کہ ایک دفعہ آئے، یہ معاملہ حل کر دے، پرانی باتوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھے۔ وہ ان کے ساتھ چلتے ہوئے کہنے لگی،
تو امی نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ یشب بھی اس وقت بہت غصے میں تھا۔ وہ صاف الفاظ میں کہہ چکا تھا کہ ایشم خود اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کر گئی ہے۔ اگر وہ خود واپس آنا چاہے تو اسے اعتراض نہیں، لیکن وہ اسے لینے کے لیے نہیں جائے گا۔ میں اسے لینے کے لیے ہی آئی ہوں۔ آج میں خود اس سے بات کرتی ہوں۔ یشب کا مجھے نہیں پتا وہ کب تک آئے گا، لیکن میں اپنی بیٹی کو لے کر جاؤں گی۔ وہ کمرے میں داخل ہوتی ایشم کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ جب کہ وہ ان کے پاس آتی، ان کے سینے سے لگی رونے لگی، تو امی کو اس پر بہت سارا پیار آیا تھا۔ چلو بیٹا، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں لینے کے لیے آئی ہوں۔ ایشب جو بھی کہے مجھے فرق نہیں پڑتا، تم میری بیٹی ہو، میرے ساتھ چلو۔ وہ اسے پیار سے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولی تو اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں امی، میں نہیں جاؤں گی جب تک وہ خود مجھے لینے کے لیے نہیں آتے۔ انہوں نے مجھے تھپڑ مارا، شاید میں غلط تھی، میں نے غلط باتیں کی تھی، لیکن وہ مجھے پیار سے سمجھا بھی تو سکتے تھے، اپنی بات کا یقین بھی تو دلا سکتے تھے۔ میں ان کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، انہوں نے میرا احساس تک نہیں کیا۔ بے شک ان کی بہن کا دکھ بہت بڑا ہے، شاید اس معاملے میں غلط صرف میں ہی ہوں، لیکن پھر بھی وہ ایسی حالت میں مجھے اگنور کر گئے، اپنی خوشیاں منا رہے ہیں، مجھے چھوڑ کر شانزے کو اہمیت دیتے رہے۔ آپ سے بھی ملوایا تھا نا انہوں نے اس لڑکی کو۔ انہیں فریال آپی کی شادی میں میری کمی تک محسوس نہیں ہوئی۔ کیا میں ان کی زندگی میں اتنی غیر اہم ہوں؟ کیا میری ناراضگی ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی؟ سچ تو یہ ہے کہ میری ناراضگی کیا، میں ہی ان کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ زبردستی کا لٹکا ہوا رشتہ ہوں ان کے گلے کا۔ ایسی بات نہیں ہے بیٹا، تم بدگمان ہو رہی ہو، تم اس کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہو، وہ تمہیں بہت چاہتا ہے، لیکن یشب کو کھل کر اپنے لفظوں کا اظہار کرنا نہیں آتا۔ وہ اپنا پیار اپنے طریقے سے جتانے کا عادی ہے، وہ لفظوں کا سہارا نہیں لیتا۔ تم اس کے انداز سے سمجھو، وہ تمہارا خیال رکھے گا، تمہاری ہر ضرورت کو پورا کرے گا، خوش رکھنے کی کوشش کرے گا، جو تم کہو گی تمہیں وہ فراہم کرے گا۔ وہ لفظوں میں تمہیں نہیں بتائے گا کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ اتنے مہینے ہو چکے ہیں شادی کو، اب تک تو تمہیں سمجھ جانا چاہیے تھا۔ مجھے نہیں سمجھنا امی، وہ بھی تو سمجھے نا کہ صرف میں ہی انہیں سمجھوں۔ میں نہیں جاؤں گی جب تک وہ خود مجھے لینے کے لیے نہیں آتے۔ ٹھیک ہے، میری غلطی ہے، مجھے فضول باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے مجھے تھپڑ مار کر غلط کیا، وہ مجھے منانے تک نہیں آئے۔ فریال آپی کی شادی گزر گئی، انہیں ایک دفعہ میری کمی محسوس نہیں ہوئی کہ وہاں نہیں ہوں میں ان کے لیے اہم، ہاں نہیں ہوں میں ان کے لیے اہم، نہیں کرتے وہ مجھ سے پیار۔ اگر انہیں مجھ سے ذرا سی بھی محبت ہوتی تو ضرور آتے۔ مجھ سے تو کیا، انہیں اپنے بچے سے بھی پیار نہیں ہے۔ ایک دفعہ فون کر کے انہوں نے مجھ سے میری طبیعت تک نہیں پوچھی۔ 15 دن سے ہوں میں یہاں پہ، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ غصے سے کہتی، چہرہ پھیر کر بیڈ پر بیٹھی رونے لگی تھی۔
اس کی باتوں پر امی مسکرا دی تھی. یہ شکوے شکایتیں تو ہر ہسبینڈ وائف میں ہوتے ہی رہتے ہیں. بڑی بات یہ تھی کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا. اگر یہ شب اس کے پاس آتا تو یقیناً وہ اس سے معافی مانگتی. چلو 15 دن میں وہ یہ تو سمجھ چکی تھی کہ وہ کہاں غلط ہے، لیکن اس معاملے میں یہ شب بھی تھوڑی سی زیادتی کر چکا تھا. وہ کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا جو اپنی بیوی کی جذباتی طبیعت اور ذہنی حالت کو نہ سمجھ پاتا. اس وقت ہر عورت شوہر سے توجہ چاہتی ہے، اہمیت چاہتی ہے. ایسے میں یہ شب اسے اگنور کر کے جسے ہر چیز سے بری الزامہ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے بیٹا، اب تمہیں منانے یہ شب خود ہی آئے گا. یہ تمہارا اور اس کا معاملہ ہے. میں اس معاملے میں بالکل زبردستی نہیں کروں گی، امی کہہ کر وہیں سے پلٹ گئی تھی. دن پر دن گزر رہے تھے. نہ یشب اپنی ضد چھوڑ رہا تھا اور نہ ہی ارشم واپس گھر آئی تھی. ایسے میں اچانک ہی ایک دن شام کے وقت وہ گھر میں داخل ہوا تو پھپھو اور پھوپھا جان آئے ہوئے تھے. گھر میں مہمان دیکھ وہ ان کے پاس آ کر بیٹھتا، ان سے ملنے لگا تھا. جو بھی تھا وہ گھر تک آ گئے تھے. وہ پرانی تلخیاں نہیں دہرانا چاہتا تھا. اس کی بہن وارث کے ساتھ خوش تھی تو اسے کسی چیز کا افسوس نہیں تھا. بیٹا، وہ دراصل میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں. میں نے بہت غلط کیا، بہت غلطیاں کی ہیں. مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اپنے مطلب کی خاطر میں نے فریال کو اگنور کر دیا. بیٹیاں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں. نہ جانے میں نے کیسے سوچ لیا کہ کسی کی بچی برباد کر کے میری بچیاں خوش رہیں گی. میں بہت مطلبی ہو گیا تھا، بہت گر گیا تھا، اپنے مقام سے بہت نیچے آ گیا تھا. مجھے معاف کر دو بیٹا، میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے. وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے معافی مانگنے لگے تو یشب نے ان کے ہاتھ تھام لیے تھے. ایسا مت کہیں پھوپھا جان، جو بھی ہوا شاید اسی طرح سے ہونا تھا. یہ سب کچھ نصیب کا لکھا ہوا تھا. آپ نے اپنی بیٹیوں کی بہتری سوچی. شاید آپ کی جگہ کوئی اور باپ ہوتا تو وہ پہلے اپنی بیٹیوں کا ہی سوچتا. ہر انسان پہلے اپنی اولاد کا بھلا سوچتا ہے، بعد میں اسے کسی دوسرے کی اولاد کا احساس ہوتا ہے. آپ اپنی جگہ شاید صحیح تھے یا شاید غلط تھے. میں آپ کو جج نہیں کرتا، لیکن میں خوش ہوں کیونکہ میری بہن خوش ہے. شاکر کے ساتھ اس کا ساتھ ہی نہیں لکھا تھا. میں نے بہت جلد بازی میں اپنی بہن کی زندگی کا فیصلہ کیا، لیکن مجھے خوشی ہے کہ میرا یہ فیصلہ صحیح ثابت ہوا ہے. سچ کہوں تو میں اتنی جلدی فریال کی شادی کے حق میں نہیں تھا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ میری بہن اس رشتے کے ٹوٹنے پر آنسو بہائے گی، دکھی ہوگی. وہ جتنا ان سب چیزوں کو سوچے گی اتنا اس کے دماغ پر برا اثر پڑے گا. اسی لیے میں نے سوچا میں اسے ایک نئی زندگی دیتا ہوں، ایک نئی سوچ دیتا ہوں، اور میرا یہ فیصلہ صحیح ثابت ہوا ہے. اپنی بہن کی آنکھوں میں خوشی دیکھ کر مجھے سکون ملتا ہے، اور اس سکون نے مجھے اپنے فیصلے کے صحیح ہونے کا یقین دلایا ہے. اپنی بہن کو دیکھ کر مجھے ہر پرانی بات بھول جاتی ہے. آپ نے جو بھی کہا اس پر مجھے وقتی غصہ تھا، لیکن اب میرے دل میں آپ کے لیے
کوئی میل نہیں ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے انہیں یقین دلایا۔ تو پھر بیٹا، تم ارشم کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اگر تم اس معاملے کو اپنے دل سے صاف کر چکے ہو تو ارشم کو واپس کیوں نہیں لے کر آتے؟ دراب کا وقتی غصہ ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ وہ یہ بات سمجھ چکا ہے کہ یہی نصیب ہے۔ وہ اپنے بچوں سے اس کی ماں نہیں چھین سکتا، لیکن میں نے کیا کیا پھوپھا جان؟ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ خود اپنی بیٹی کو لے کر گئے ہیں۔ وہ خود گھر چھوڑ کر گئی ہے۔ میں نے اسے گھر سے نہیں نکالا۔ اس نے آپ سے جھوٹ بولا کہ میں اسے طلاق دینے کا سوچ رہا تھا۔ حالانکہ سچ تو یہ ہے کہ جذباتی کیفیت میں وہ خود مجھ سے طلاق مانگ رہی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں کہ اس کے جذبات کی نظر اپنی شادی شدہ زندگی کرتا، اس لیے اسے تھپڑ مار کر اس کی عقل ٹھکانے لگانے کی کوشش کی تھی، لیکن میری بیوی نے اس تھپڑ کو انا کا مسئلہ بنا کر گھر چھوڑنا بہتر سمجھا۔ حالانکہ یہ معاملہ تو بہت پہلے ہی حل ہو چکا ہے۔ آپ کی بیٹی کو گھر چھوڑے 1 مہینہ ہونے کو آیا ہے، اور میں یہ بات کلیئر کر چکا ہوں کہ اگر وہ اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کر جائے گی تو اپنی مرضی سے واپس آئے گی۔ اگر آپ کی بیٹی اس انتظار میں بیٹھی ہے کہ میں اسے لینے کے لیے آؤں گا تو آپ اس کی یہ غلط فہمی دور کر دیجئے، کیونکہ میں ایسا کچھ نہیں کرنے والا۔ وہ پرسکون انداز میں بولا تو پھوپھا جان نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا۔ جب یشب نے اپنے والیٹ نکالتے ہوئے اس میں سے چند 5-5 ہزار کے نوٹ نکال کر سامنے ٹیبل پر رکھے تھے۔ بیٹا یہ کیا ہے؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگے۔ آپ اس مہینے میں 2 دفعہ میری بیوی کو ہسپتال لے کر گئے ہیں۔ وہ ہسپتال کا خرچہ ہے۔ انکار مت کیجیے گا، یہ میری غیرت کا سوال ہے۔ میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا کہ آپ میرے بچے اور بیوی پر کوئی بھی پیسہ لگائیں۔ اس چیز پر میں کسی طرح کی کوئی بحث نہیں چاہتا۔ اس کا انداز تو ٹوک تھا۔ پھوپھا جان نے بنا کسی طرح کی بحث کے روپے اٹھا لیے تھے، کیونکہ وہ اپنے غیرت مند داماد کو مزید ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ارشم، ضد چھوڑ دو، وہ تمہیں لینے کے لیے نہیں آئے گا۔ ہر بار تمہاری تو نہیں چلے گی نا؟ ارم بیٹھے اسے سمجھا رہی تھی۔ آپی، میری کتنی چلتی ہے ان پر، وہ کبھی بھی میری کوئی بات نہیں مانتے۔ وہ بدگمانی سے بولی۔ تو اگر نہیں چلتی تمہاری تو تم ہی ضد چھوڑ دو نا، چلی جاؤ گھر واپس، بس ختم کرو یہ لڑائی جھگڑا۔ کتنی بے سکونی ہو گئی ہے۔ سب یہ سوچ سوچ کر پریشان ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ اب تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، ماشاء اللہ سے۔ تم ضد لگا کر بیٹھی ہوئی ہو، ختم کرو یہ لڑائی جھگڑے۔ میری جان، اپنے گھر واپس چلو۔ آپی، کیا دراب بھائی کبھی آپ کو نہیں منایا؟ کبھی آپ کو احساس نہیں دلایا کہ آپ ان کی زندگی میں اہم ہیں؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو ارم مسکرائی تھی۔ میں ذرا الگ قسم کی عورت ہوں۔ وہ اظہار نہیں کرتے، میں زبردستی کروا لیتی ہوں۔ مجھے نہ ہر معاملے میں
اپنا آپ سب سے اہم چاہیے۔ میں دوراب سے زبردستی اپنی تعریف کرواتی ہوں۔ تم جانتی ہو نا، مجھے اچھا لگتا ہے جب اہمیت ملتی ہے۔ مجھے اچھا ہی نہیں لگتا جہاں میں ہوں وہاں کوئی مجھ سے زیادہ اہم ہو۔ میں بہت خود غرض عورت ہوں۔ میں اتنی خود غرض ہوں کہ مجھے دوراب کا اپنی بہنوں اور ماں کو اہمیت دینا بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں نے دوراب کو الگ گھر میں رہنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے اسے بچوں کی قسم دی تھی۔ وہ اپنی اولاد کی خاطر مجبور ہو گیا۔ اولاد کی خاطر سبھی مجبور ہو جاتے ہیں، لیکن وہ مجبور تو ہو گیا، وہ اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ وہ کچھ نہیں کہتا ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے اس کی آنکھوں میں۔ تم اندازہ نہیں لگا سکتی اس کی آنکھوں میں کتنی تکلیف ہے۔ میں اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتی۔ جب وہ اپنی ماں بہنوں کے بارے میں بات کرتا ہے، ہاں مجھے وہ لوگ اچھے نہیں لگتے، کیونکہ جب وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے تو انہیں مجھ سے زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ میں نے تمہیں بتایا نا، میں بہت مطلبی ہوں، اور میں تمہیں یہی کہوں گی کہ پلیز تم مطلبی مت بننا۔ تم ساری زندگی کے لیے یشب سے نگاہیں نہیں ملا پاؤ گی۔ خیر دیکھو، میں بھی کون سی باتوں میں لگ گئی ہوں۔ اٹھو، فریش ہو جاؤ۔ 3 دن سے یہی کپڑے پہن رکھے ہیں تم نے، ہوش ہی نہیں ہے تمہیں اپنا۔ آج تک لڑکوں کو پیار میں مجنوں بنتے دیکھا ہے۔ تمہیں یشب کے ہجر میں مجنوں بنے دیکھ مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہاری خاطر گندا رہے گا تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی تو وہ منہ بسور گئی۔ وہ میری خاطر کچھ بھی نہیں کرنے والے، مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ ناراضگی سے بولی تو ارم مسکرا کر اٹھ گئی تھی۔ چلو یہ تو اس کا اور یشب کا معاملہ تھا، اس میں وہ کیا ہی کر سکتی تھی۔ امی، میں کہیں نہیں جا رہا۔ میں آپ کو بہت دفعہ کہہ چکا ہوں۔ آپ گئی تھی نا، اگر اسے آنا ہوتا تو وہ آپ کے ساتھ آ جاتی۔ اگر میں نے آپ کو جانے سے نہیں روکا تو اس کا یہی مطلب تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ گھر واپس آ جائے۔ اس سے زیادہ اسے اور کیا اہمیت دوں؟ آپ روز روز ایک ہی بات نہ کریں۔ میں خود تنگ آ چکا ہوں ان سب چیزوں سے، اور پلیز اس وقت میں بہت ضروری کام کر رہا ہوں۔ آپ روز اس ٹاپک پر آ کر مجھے وہاں جانے پر مجبور نہ کیا کریں۔ اگر آپ کی بہو کی ناک بہت اونچی ہے تو آپ کے بیٹے کی بھی ہے۔ وہ ان کی باتوں کو اگنور کرتے ہوئے لیپ ٹاپ پر تیزی سے انگلیاں چلانے لگا تھا، جبکہ امی بہت پریشان تھی۔ کل 2 ہفتوں کے بعد فریال واپس آ چکی تھی اور امی نے کہا تھا اس کے واپس آنے سے پہلے ہی وہ ارشم کو گھر لے آئیں گی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا تھا۔ یشب جانے کو تیار نہیں تھا اور ارشم یشب کے علاوہ اور کسی کے ساتھ گھر نہیں آنا چاہتی تھی۔ دونوں نے ہی اپنی اپنی ضد باندھ رکھی تھی۔ ارشم کا آخری مہینہ چل رہا تھا، اسے توجہ اور محبت کی ضرورت تھی۔ وہ اسے خوش دیکھنا چاہتی تھی، اس کا خیال رکھنا چاہتی تھی، لیکن وہ چاہتی تھی کہ یشب کا بچہ ان کے گھر میں بہانے لے کر آئے، لیکن یہاں تو معاملات مزید خراب ہوتے جا رہے تھے۔ وہ اسے سمجھا کر تھک گئی تھی۔ اس دن کے بعد وہ 2 دفعہ پھر سے ارشم کو منانے گئی تھی، لیکن ارشم کا ایک ہی فیصلہ تھا کہ جب تک یشب خود اسے لینے کے لیے نہیں آتا
وہ نہیں جائے گی۔ ٹھیک ہے، جو کرنا ہے کرو، میں کچھ نہیں کہتی، لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو، مجھے میری پوتی یا پوتا اس گھر میں چاہیے۔ یہ سب بہت منمانیاں کرنے لگے ہو تم، بہت بڑے ہو گئے ہو، اپنی مرضی چلانے لگے ہو، لیکن اپنی نسل کے حوالے سے میں تم دونوں میاں بیوی کی کوئی لاپرواہی برداشت نہیں کروں گی۔ امی غصے سے کہتی اٹھنے لگی جب یشب کا فون بجنے لگا تھا۔ السلام علیکم پھوپھو، کیسی ہیں آپ؟ وہ فون کان سے لگائے بولا تو امی اسے دیکھنے لگی۔ ارشم سے رابطہ نہ سہی، لیکن پھپھا اور پھوپھی سے وہ رابطے میں تھا اور ارشم کی ایک ایک لمحے کی خبر بھی رکھتا تھا۔ کون سے ہسپتال میں؟ جی میں ابھی پہنچ رہا ہوں، آپ پریشان مت ہوں۔ فون کان سے لگائے وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھتے ہوئے بولا تو امی پریشان ہو گئی تھی۔ ارے کچھ نہیں امی، روٹین چیک اپ ہے اس کا۔ میں نے پھپھو سے کہا تھا جب اسے ہسپتال لے کر جائیں تو مجھے فون کر دیں۔ وہ انہیں ریلیکس کرتے ہوئے کمرے سے نکلا تو امی پرسکون ہو کر واپس بیٹھ چکی تھی۔ انہیں یشب ہمیشہ سے اپنے سارے بچوں میں سب سے زیادہ سمجھدار اور نرم مزاج لگتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں ارشم کے معاملے میں وہ اتنا ضدی ہو گیا تھا۔ اس کی فکر کرتا تھا لیکن اسے لینے جانے کو تیار نہ تھا۔ اس کا پراپر چیک اپ ہو چکا تھا۔ وہ پھپھو کے ساتھ ہی رہا تھا سارا وقت، لیکن نہ تو وہ ارشم کے سامنے گیا تھا اور نہ ہی اس کی طرف دیکھا تھا۔ جب پھپھو سے پکڑ کر باہر لے آئی تو وہ وہیں راستے میں کھڑا تھا۔ کوئی گاڑی رکھوا دو، ہم گھر چلے جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہیں کام سے جانا ہوگا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ پھپھو مجھے کوئی کام نہیں ہے، اور ویسے بھی اب شام ہو چکی ہے، مجھے کہیں نہیں جانا، میں آپ لوگوں کو گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ ویسے بھی سب سے زیادہ ضروری اور کوئی کام نہیں ہے، یہ میرے بچے کا سوال ہے۔ وہ آگے ہونے کو کہتا ارشم کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ وہ انہیں آگے ہونے کا اشارہ کرتا ارشم کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ ارشم نے ناراضگی سے اسے دیکھا۔ کیسے حق سے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا؟ فون پر ایک دفعہ خیریت بھی نہیں پوچھی تھی، نہ ہی منانے آیا تھا۔ اس کے اس طرح سے ارشم کے پاس آنے پر پھپھو خوش ہو کر آگے چل دی تھی۔ ان کی تو بس یہی خواہش تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے، لیکن فی الحال تو جیسے کچھ بھی ٹھیک ہونا ناممکن ہی تھا۔ دونوں نے اپنی انا کے پرچم بلند کیے ہوئے تھے، لیکن ممکن تھا کہ ان دونوں کے بچے کی وجہ سے معاملات حل ہو جائیں۔ بابا پلیز مجھے بچا لیں، میں یہاں بہت برے طریقے سے پھنس چکا ہوں۔ وہ گھٹیا عورت مجھے یہاں بہت برے طریقے سے پھنسا چکی ہے۔ اس نے خود مجھ سے جھگڑا کیا، مجھے اپنے بوائے فرینڈ سے پٹوایا اور پھر مجھے ہی پولیس میں پھنسوا دیا۔ میں جیل سے بہت مشکل سے آپ لوگوں سے بات کرنے میں کامیاب ہو پایا ہوں۔ میں یہاں بہت برے طریقے سے پھنس چکا ہوں، پلیز آپ مجھے بچا لیجئے۔ یہ لوگ مجھے یہاں سے نکلنے نہیں دیں گے، بہت بڑا کیس بنا دیں گے۔ اس نے مجھ سے زیادہ پیسوں کی ڈیمانڈ کی تھی، وہ 50 لاکھ سے سیدھا 1 کروڑ پر پہنچ گئی۔ میں نے اسے پیسے نہیں دیے، اسی لیے مجھ سے جان چھڑا کر وہ کسی اور کو پھنسانے نکل پڑی ہے۔ اب آپ پلیز مجھے بچا لیں۔ شاکر بہت رو رہا تھا، یقیناً وہ بہت برے طریقے سے پھنس چکا تھا۔ تمہیں بددعا لگی ہے شاکر، کسی معصوم بچی کی زندگی تباہ کر کے تم کتنی آسانی سے آگے بڑھ گئے تھے۔
ایسا ہی ہوتا ہے، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، تم نے جو کیا اس کی یہ سزا کچھ بھی نہیں۔ میں تمہیں بچا کر شاید خود کی نظروں میں گر جاؤں گا۔ میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے، میں تم سے اپنا ہر تعلق ختم کر چکا ہوں، آئندہ مجھے فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تم جانو اور تمہارے اعمال جانے، تمہیں پاکستان سے دور رہنا تھا نا، اس ملک میں تمہارا کوئی فیوچر نہیں تھا نا، تو اب وہیں رہ کر اپنا فیوچر بناؤ۔ بابا نے غصے سے کہتے ہوئے فون بند کر دیا تھا، جبکہ شاکر انہیں پکار کر روتا رہا، لیکن بابا نے آگے سے فون بند کر دیا تھا۔ ان کا کوئی ارادہ نہ تھا شاکر سے کسی بھی طرح کا کوئی تعلق رکھنے کا۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ تھینک یو آپ سب کے پیار کا بہت بہت شکریہ۔ آپ سب کے پیار محبت کے ساتھ یہ ناول بہت جلد اختتام پذیر ہونے والا ہے، اور ازبک درانی کا سین کس کس نے پڑھ لیا اور ازبک درانی کس کس کو پسند آیا، کس کو برا لگا، مجھے لاسٹ میں بتا دیجیے گا۔ جس نے نہیں پڑھا میں بتا دیتی ہوں کہ چینل پر ہی میں نے اس کے انٹرو کی ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے۔ انشاءاللہ کل میں آپ سب سے رائٹ درانی کو ملواؤں گی۔ باقی یشب کو بہت سارا پیار دینے کے لیے بہت شکریہ۔ انشاءاللہ کل ملیں گے سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت۔ ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔